वज़ाइफ़ रमज़ान इंशाअल्लाह। हमारे साथ मौजूद हैं अल्लामा मुफ्ती शहरियार दाऊद साहब, जो बहुत ही रोशन मिजाज के आदमी हैं, बहुत ही खुश अकीदा हैं और बहुत आसानी से आपके पेचीदा मसाइल का हल बताते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। कैसे मिजाज है? अल्लाह का बड़ा करम अल्हम्दुलिल्लाह। ईमेल्स और मैसेज के ज़रिए भी हमारे पास सवालात आते हैं, आपके इल्म में है। ये जो चिल्ला काटा जाता है, इसकी हकीकत क्या है और इसका तरीका क्या है? अगर ऐसा होता है तो क्या तरीक़ेकार है? अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहले बैतिहि अजमाइन। चिल्ला कहते हैं 40 को। अच्छा। तो जो रूहानियत की दुनिया है तो इसके अंदर इस 40 को बड़ा अहम मकाम हासिल है। अच्छा। जो वज़ाइफ़ पढ़े जाते हैं या जो भी शागिर्द किसी वजीफ़े की जब वो गर्दान करता है या उसको जो कहते हैं कि किसी वजीफ़े के ऊपर मुकम्मल अबूर हासिल करना होता है तो उसको उसका उस्ताद 40 दिन तक एक मखसूस तादाद में, अच्छा, मिसाल के तौर पर वो कोई वजीफ़ा उसको दे रहा है कि जी तुमने ये वजीफ़ा करना है और ये तुमने 1,44,000 मरतबा ये विर्द करना है। अच्छा। और करना 40 दिन में है तो 1,44,000 को डिवाइड कर दिया जाएगा 40 से। तो पर डे जो उसका आएगा तादाद वो उसने उसको पढ़ना है पर डे के हिसाब से। फिर उसके अंदर पूरे 24 घंटे के अंदर जो हैं वो 4 पहर दिन के होते हैं सूरज की रोशनी में, और 4 पहर रात के होते हैं जब गुरूब आफ्ताब हो जाता है। अच्छा। तो कुल 8 पहर होते हैं। 24 को जब डिवाइड किया जाता है 8 से तो 8 सीरीज 24 कम हो बेश एक पहर 3, पौने 3, 3.5 इस तरह इन पीरियड्स के ऊपर डिवाइड हो जाता है। अच्छा। कुछ रात के आखिरी पहरों में पढ़े जाते हैं, कुछ रात के शुरू के पहरों में पढ़े जाते हैं। जैसा कि हमने सुना हदीस मुबारका का मफ़हूम है कि आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल जब रमज़ान मुबारक शुरू होता है तो अल्लाह ताला ग़ुरूब आफ्ताब से ही आसमान दुनिया, पहले आसमान दुनिया पर अपनी शान के मुताबिक नुज़ूल फरमाता है। अच्छा। पहले आसमान दुनिया पर। सही। और फिर बंदों के लिए आसमानों के सारे दरवाजे खोल दिए जाते हैं, दुआएं मांगो। ठीक ठीक। तो चिल्ले की आपने जो बात की थी, चिल्ले की तक तो ये कि 40 दिन तक जो कोई अमल किया जाता है उसको चिल्ला कहते हैं। हमारे दरमियान मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी, कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? बशीर बात कर रहा हूँ कराची से। जी जी, सवाल रखिए अपना। अच्छा, ये मेरा सवाल है, मेरा बच्चा है, नाम उसका मोहम्मद हुसैन है। अच्छा। वो अभी हुआ है 28 मंथ का। माशाल्लाह। वो जो है ना खाता है ना कुछ पीता है और रोने लगता है हमेशा। उसको ना माशाल्लाह से कि पता नहीं है क्या कि उइट है, लेकिन मुझे लगता है कोई नजर वजर तो नहीं लगी है। उम्र कितनी बताई आपने? 28 महीने का हुआ है। 28 महीने का, 2.5 साल का भी पूरा नहीं हुआ। ठीक हो गया। अच्छा, क्या इसने अपनी वालदा का मदर फीड लिया इसने कुछ अरसा? जी जी जी, मदर फीड लिया है बिल्कुल। तकरीबन 2 साल कमोबेश लिया इसने? जी, कमोबेश 2 साल तक इसने मदर फीड लिया है? जी जी बिल्कुल, 2 साल तक। ठीक है। अब आप एक काम करें, चूंकि अगर वो 2 साल तक लेता रहा है ना तो अब ऐसे बच्चे उमूमन, मेरा प्रैक्टिकल यानी तजर्बा ये है कि ऐसे बच्चे उमूमन जो जब सॉलिड फूड की तरफ आते हैं ना तो वो थोड़ा तंग करते हैं। अच्छा। हाँ, इसको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आयतल कुर्सी कम अज़ कम 7 मरतबा पढ़ कर आप बच्चे पे दम कर दिया करें इंशाअल्लाह। सुबह और शाम यानी एक दिन की रोशनी में 7 मरतबा और एक गुरूब आफ्ताब के बाद 7 मरतबा आयतल कुर्सी पढ़ के बच्चे पे दम करें, इंशाअल्लाह ये खाना पीना शुरू कर देगा। ठीक, माशाअल्लाह। एक कॉलर हमारे पास हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। टीवी का वॉल्यूम बिल्कुल बंद कर दीजिए और मैं आपसे मुखातिब हूँ। अस्सलाम वालेकुम, कौन सा आप कहाँ से? सर मैं कराची से आसिफ बात कर रहा हूँ। जी जी, क्या सवाल है आपका? सर मुझे अपने काम के बारे में, काम के हवाले से मुझे पूछना था। काफ़ी अर्सा हो गया मैं घर पे बैठा हुआ हूँ और हर तरीके से कोशिश करता हूँ लेकिन कामयाब नहीं हो पा रहा। यानी हर काम में रुकावट, हर उसमें कोई ना कोई मसला है और जितनी कोशिश करता हूँ आगे बढ़ने की लेकिन नहीं कर पाता हूँ। पहले क्या काम करते थे आप आसिफ भाई? हेलो, टीवी का वॉल्यूम बंद करें और जो टेलीफोन लाइन है इसका इस्तेमाल करें। इस पे हम जी, मैं पहले फैक्ट्री में था तो वो बंद हो गई थी। उसके बाद मैंने होटल किया, होटल भी बंद हो गया था। अच्छा, ठीक है। अब आप एक काम करें। अभी मैं एक दोस्त के साथ क्या एक दोस्त के साथ?
پینٹوں کا کام کر رہا ہوں، لیکن وہ بھی بس ایسی ہے کہ رک گیا ہے، پینٹ جینس کی پینٹوں کا وغیرہ کا ہے، لیکن پھر وہ بھی ابھی ختم ہوا ہے اور رمضان ہے، آپ کو پتہ ہے کتنی پریشانیاں ہیں۔ اب میں آپ کو ایک چیز عرض کروں، ہوتا عموماً ایسا ہے، اب انہوں نے پینٹوں کا کام شروع کیا، وہ پنجابی کی کہاوت ہے نا کہ جن نے لائی گلی ہو دینا ترجلی، جس نے باتوں میں لگا اس کے ساتھ لگ دیے۔ آپ کی فیلڈ پتہ نہیں ہے نہیں ہے اور آپ نے کام شروع کر دیا۔ اصل میں ہمارے مس مینجمنٹ بہت ہوتا ہے، جب وہ مس مینجمنٹ ہوتا ہے پھر ہم پیپر ورک نہیں کرتے، سوچتے نہیں کہ ہم نے جو کام شروع کرنا ہے وہ کس طرح کرنا ہے، کتنے کی انویسٹمنٹ کرنی ہے، اس میں کتنا لاس ہوگا، یہ ساری چیزیں جب تک ہم کاؤنٹنگ میں اور اس کو پریکٹیکلی ہم پیپر ورک نہیں کریں گے اس وقت ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ پھر ہم کیا کس کے اوپر ڈال دیتے ہیں، ہائے کسی نے بندش کر دی، ہائے کسی نے کچھ کر دیا، جبکہ ہمارے اپنے عمل کچھ نہ کچھ خراب ہوتے ہیں۔ پھر بھی آپ استغفر اللہ پڑھیں، استغفر اللہ استغفر اللہ ایک ہی لفظ ہے، 313 مرتبہ ڈیلی پڑھیں، اور فجر کی نماز کے بعد ایک تو نمازوں کی پابندی کریں، فجر کی نماز کے بعد جو میں نے عرض کیا سورہ شورا 25واں پارہ 19ویں آیت، اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وہو القوی العزیز، 111 مرتبہ ڈیلی فجر کے بعد پڑھیں اور اللہ سے دعا کریں اور نکل جائیں اپنے رزق کو ڈھونڈنے۔ یاد رکھیے آپ کا رزق آپ کو آپ سے زیادہ، یعنی جیسے شکاری شکار کو ڈھونڈتا ہے، آپ کا رزق آپ کو ڈھونڈ رہا ہے۔ بالکل بجا آپ نے فرمایا، اور یہ بہت اچھی بات کی، لیکن ساتھ ساتھ وظائف کے ساتھ کاؤنسلنگ بھی جاری ہے۔ ایک بڑے مشہور انگریز سیاستدان کا ایک کال ہے کہ اگر مجھے یہ کہا جائے کہ 48 گھنٹے ہیں اور 48 گھنٹے میں میں نے ایک درخت کو کاٹنا ہے تو میں کم سے کم 47 آورز میں گزاروں گا اس بلیڈ کو شارپ کرنے میں جو آری اس درخت کو کاٹے گی۔ تو پلاننگ از ویری امپورٹنٹ۔ اگر آپ پلان نہیں کرتے، انگریزی میں کہتے ہیں وین یو آر پلان ٹو فیل یو آر planning to fail actually, you are going towards the failure actually۔ بہت اچھی بات آپ نے کی ہے۔ علامہ صاحب گفتگو چل رہی تھی اور ایسے مسائل بہت سارے ہیں، بہت سارے لوگ تو کسی کام میں ہاتھ ڈالیں تو وہ پورا کا پورا کام ہی خراب ہو جاتا ہے۔ اس کے پیچھے کیا حکمت ہے اور وجہ کیا ہے اس کی؟ ایک کالر ہمارے پاس اور موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام جی کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ سر، میں گل بلوچ کراچی سے بات کر رہا ہوں۔ جی کیا مسئلہ ہے، کیا سوال ہے آپ کا؟ سر یہ میرے کزن کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، تو اس کے رشتے کا مسئلہ ہے تھوڑا سا۔ اچھا رشتے کا مسئلہ ہے، رشتے نہیں آ رہے یا جہاں رشتہ کرتے ہیں وہاں بات نہیں بنتی؟ مطلب وہ جینٹس ہے، وہ جہاں بھی جاتے ہیں لیکن وہاں اس کا رشتہ نہیں ہو رہا ہے، اس کا ماں باپ بھی نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ جہاں پہ بھی ہم کوشش کرتے ہیں، اچھا وہ کہتے ہیں کہ پہلے ہاں کرتے ہیں لیکن بعد میں جو ہے نا مطلب رکاوٹ آ جاتی ہے۔ یہ بڑی اچھی بات ہے کہ جینٹس کے رشتے کے لیے بات ہے، عموماً تو بچیوں کے رشتوں کے لیے بات آتی ہے، سوال آتا ہے۔ انہوں نے جینٹس کا بتایا، جینٹس کا بتایا نا بھائی آپ نے؟ جی جی جینٹس کا۔ بڑی بات ہے۔ دیکھیں جی، جس طرح ہم لڑکیوں کے رشتوں کے لیے جو وظیفہ دیتے ہیں یہ لڑکوں کے رشتوں کے لیے بھی ہے۔ اچھا دیکھنا یہ ہے کہ جو یہ بات کر رہے ہیں نا، مجھے لگ رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں اس بچے کی کوئی سی، یا تو یہ خدا نہ خدا کہ پہلے کوئی وقت میں کوئی کام کرتے ہوں گے الٹا سیدھا جو چھوڑ دیا ہوگا، امید کرتے ہیں۔ جب آج کل کے دور میں آپ کو پتا ہر ایک انکوائری بہت کرتا ہے، ہاں تو لگتا ہے کوئی ڈس انفارمیشن ان کے خلاف کر رہا ہے اور بات کٹ جاتی ہے، اور بات کٹ جاتی ہے، ہو کے رہ جاتی ہے، اور پھر یہ بیچارے پریشان ہے کہ جی کسی نے بندش کر دی ہے۔ ٹھیک ٹھیک ٹھیک۔ تو ان کو چاہیے کہ ایک تو استغفر اللہ 313 بار پڑھیں، سیکنڈلی عشاء کی نماز کے بعد روزانہ 150 مرتبہ 150 مرتبہ یا لطیفو پڑھیں، اول آخر 3 دفعہ درود شریف، انشاءاللہ العزیز ان کا رشتہ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ رشتوں کے بڑے مسائل ہیں اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ رشتوں کے حوالے سے آپ سوال کر سکتے ہیں، کال کر سکتے ہیں اور پھر اس کا مفید حل آپ کو انشاءاللہ مل جائے گا۔ اچھا لڑکے لڑکیوں دونوں کا ہی رشتے کا مسئلہ ہے، بہت سارے آج کل ایسے بھی کیسز دیکھنے میں آ رہے ہیں کہ جس میں رشتے عارضی ہوتے ہیں، شادی ہوتی ہے، مال لوٹا جاتا ہے، اس کے بعد لوگ فرار ہو جاتے ہیں۔ ایسے بھاگے ہوئے فرار شدہ لوگوں کو کیسے پکڑا جائے؟ دیکھیں پہلے تو یہ ہے کہ جو یہ کام کر رہے ہیں نا، یہ ایک باقاعدہ کچھ لوگوں کا یہ ایک ذریعہ معاش ہے۔ میرے پاس بھی لاہور سے ایک فون آیا تھا کہ جی یہ میں جو ہوں نا اس بندے کی تیسری بیوی ہوں۔ اچھا ہاں، اور یہ بندہ اس طرح میرے، یعنی یہ ڈھونڈتا ہے کمزور لوگوں کو۔ اچھا وہ کمزور جو ناک والے ہوتے ہیں، سو کالڈ اپنی عزت کے لیے لڑنے مرنے والے ہوتے ہیں، وہ قرضے لے کر کے اپنی بیٹیوں کو جو ہے نا جہیز بہت عالیشان دیتے ہیں۔ بس یہ اپنے آپ کو وہ بندہ کیش کرایا کرتا تھا، اس کی ماں سو کالڈ ایک منہ بولی ماں تھی، وہ کہتی تھی میرا بیٹا تو یہ ہے اور فلاں ڈمکانا ہے، اس طرح کر کے جھوٹے وہ دکھاتے تھے کہ بڑی بڑی کمپنی کا یہ مینیجر ہے، اور پھر اس کے ساتھ وہ جیسے تیسے کر کے وہ سونا اور جو بھی اس کا جائز ہوتا تھا وہ پہلی ہی رات لوٹ لیا کرتا تھا، اپنے اس سے کر لیا کرتا اور پھر ظلم کرتا، یہاں تک کہ لڑکی بھی چند مہینوں میں ہی خلا لے کے اس سے جو ہے علیحدہ ہو جاتی، وہ طلاق بھی نہیں دیتا تھا، خلا کرواتا تھا تاکہ اس کا بھی کوئی وظیفہ بتائیں مجھے۔ اس کے لیے یہ ہے کہ وہ جو ایسے شریروں کے شر سے بچنے کے لیے
ہمیں اللہ عز و جل کی پناہ مانگنی چاہیے. میں نے عرض کیا کہ پہلے استغفر اللہ، اس کے لیے تو یہ پورا پڑھیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، اور لا حول ولا قوت الا باللہ، یہاں اللہ باللہ تک. ٹھیک، ایک اور کالر ہمارے پاس ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی جی آپ ٹی وی کی آواز آپ کو بند کرنی پڑے گی اور میں آپ سے مخاطب ہوں. السلام علیکم، کون سا آپ کہاں سے؟ میر امام جتوئی کوئٹہ سے. جی کوئٹہ سے آپ مخاطب ہیں، کیا بات کرنا چاہیں گے، کیا سوال ہے آپ کا؟ سوال سر یہی ہے کہ آپ مفتی صاحب سے پوچھیں کہ مجھے نماز میں پڑھنے کے لیے بہت تکلیف ہوتی ہے گوڈو میں، اس کے لیے کوئی وظیفہ دے دیں. گھٹنوں میں درد ہوتی ہے آپ کے؟ نہیں جی ہاں، اٹھنے بیٹھنے میں یہ گوڈو میں تکلیف ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بہت ساری سہولتیں عطا فرمائی ہیں کہ اگر آپ کو تکلیف ہے تو آپ کھڑے ہو کر، یا اگر نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کر پڑھ لیں، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کر پڑھ لیں، اور پھر جو ہے نا اشاروں سے پڑھ لیں. اللہ نے سہولت دی ہے. اچھا، اب آپ کو جو تکلیف ہے وہ چاہے جوڑوں میں درد ہے، گھٹنوں میں درد ہے، تو آپ اس کے لیے اللہ عز و جل سے رحمت کی دعا مانگیں، اور آیت الکرسی 3 مرتبہ پڑھ کر نا، آیت الکرسی یہ پڑھ کر، اور ایک آیت ہے وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، 11 مرتبہ یہ والی آیت پڑھ کے اپنے ہاتھوں پہ ہتھیلیوں پہ پھونک مار کے جہاں جہاں درد ہوا کرے وہاں پر پھیر لیا کریں. اچھا، اس سے افاقہ ہوتا ہے؟ اس سے بہت زیادہ افاقہ ہوتا ہے. اور ایک جو بہت انسٹنٹ تکلیف ہوتی ہے، بہت شدید درد ہوتی ہے، فوراً اس کے آرام کے لیے ایک لفظ ہے لِيُعَذِّبَهُمْ. لِيُعَذِّبَهُمْ، مثال ہے درد ہوئی آپ کو شولڈر پہ، آپ نے شہادت کی انگلی لی، سیدھے وہ درد والے مقام پر رکھی، 11 مرتبہ لِيُعَذِّبَهُمْ لِيُعَذِّبَهُم لِيُعَذِّبَهم یہ پڑھا، انگلی ہٹائی، پھونک ماری، پھر دوبارہ رکھی. 2-3 مرتبہ آپ یہ عمل کریں، انشاءاللہ درد وہاں سے غائب ہو جائے گا. درد بالکل غائب ہو جائے گا انشاءاللہ. ماشاءاللہ. ایک اور کالر ہمارے پاس ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جی کون صاحب کہاں سے؟ بابر علی لاہور سے بات کر رہا ہوں. لاہور سے بات کریں. بابر کیا سوال پوچھنا چاہیں گے؟ میرے چاچو ہیں، وہ کاروبار شروع کرتے ہیں اور ان کا جو کام پہ ہاتھ ڈالتے ہیں وہ کام بند ہو جاتا ہے. اللہ اکبر. جس کام پہ ہاتھ ڈالتے ہیں حضور وہ کام ہی بند ہو جاتا ہے. میں چاہوں گا کہ ذرا یہ جو جرائم ہیں نا ان پہ بھی ہاتھ رکھیں، بند ہی ہو جائیں گے. دیکھیں بات یہ ہے کہ میں نے جیسے ابھی تھوڑی دیر پہلے عرض کیا کہ کیا وہ جو کام کرتے ہیں اس کی پہلے سے کوئی پلاننگ کرتے ہیں، اس کے لیے پہلے سے کچھ سوچتے ہیں کہ میں نے کیا کرنا ہے، اس کے لیے استخارہ کرتے ہیں. چاچو ہیں اب تو عمر میں چاچو ہیں، بہرحال جو بھی استخارہ بڑا اہم ہے، اللہ سے مدد مانگ لینا، مشورہ کر لینا، اس کی طرف لوگ توجہ نہیں کرتے. اچھا، لوگ ہم لوگوں سے استخارے کراتے ہیں، مجھ سے بے تحاشا سارا دن استخاروں کے فون آتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے، میں یہ عرض کیا کرتا ہوں کہ خدا کے لیے استخارہ خود کیا کریں. اچھا، کیونکہ آج کل جو جیسے تسبیح سے استخارہ کیا جاتا ہے، کوئی کسی طریقے سے استخارہ کرتا ہے، وہ سارے استخارے ظنی ہوتے ہیں. ان کی جو اوتھینٹسٹی ہوتی ہے 60, 70, 80% تک ہوتی ہے. اچھا، بس 100% یہ نہیں ہوتے. آپ کو استخارہ کرنا ہے، آپ نماز استخارہ نماز کی کتابوں میں وہ لکھی ہوئی ہوتی ہے، 2 رکعت نفل پڑھیں، وہ دعا پڑھ کے آپ یہ نیت کر کے سو جائیں، مولا یہ میرا کام کرنے جا رہا ہوں، اگر اس میں میرے لیے بہتری ہے مجھے اشارہ فرما، اگر اس میں بہتری نہیں ہے مجھے صبر عطا فرما. ٹھیک ہے. بہت سارے طریقے ہیں استخارے کے، تسبیح سے بھی ہے، قرآن سے بھی ہے. اور ابھی ان کے لیے یہ ہے کہ آپ جو ہے ان کو کہیں کہ لا حول ولا قوت الا باللہ 40 مرتبہ. اچھا. اور فجر کی نماز کے بعد سورہ شورى کی 19ویں آیت جو 25ویں پارے میں ہے، اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وهو القوی العزیز، 111 کالر ہمارے پاس موجود ہے. سوال میں پوچھنے لگا تھا زوال کے وقت کے حوالے سے. السلام علیکم. جی وعلیکم سر، میں مسز محمود بات کر رہی ہوں کراچی سے. جی آپ میرے کہاں؟ داماد نے سعودی عرب کے ویزے کے لیے اپلائی کیا تھا. یہ لاہور سے کوئی ان کی وہ نیٹ پہ شیئر کر رہے تھے تو ان کو پتہ چلا، تو انہوں نے جب وہاں کہا کہ آپ 7,000 بھیجیں، پھر آپ اتنے پیسے بھیجیں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. انہوں نے ظاہر ہوتا ہے انسان اعتبار کرتا ہے کہ میں اللہ کی گھر کی طرف جانا، اور وہ حج بھی کر کے آ چکے ہیں ابھی. تو ان کو دوبارہ تھا کہ میں جاؤں وہاں پر. صحیح. تو وہ بہت خوش ہوئے کہ میں جون میں چلا جاؤں گا. ان کو کیا کیا ان کو ان لوگوں نے بدماشی کی ان کے ساتھ. اچھا، فراڈ ہوا ہے، دھوکہ ہوا ہے؟ دھوکہ ہوا ہے. اب جب وہ امبیسی گئے تو انہوں نے کہا یہ تو فراڈ ہے، اور یہ لاہور سے ہو رہا ہے کام. لاہور میں یہ کام بہت زیادہ ہو رہا ہے. پلیز میری آپ لوگ سے ریکویسٹ ہے کہ نئی شریف لوگوں کو ایسے کھائیں، اللہ کے واسطے کچھ خوف خدا کرے. ٹھیک کہہ رہی ہیں، بے غیرت ہو. ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ، بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں. یہ نوسر بازی ہر جگہ، اور یہ خالی لاہور میں نہیں ہو رہی. جتنے یعنی کہ مضافاتی علاقے آپ کو ملیں گے نا، کراچی ہی میں آپ کو کئی مضافاتی علاقوں میں ایسے ملیں گے جنہوں نے اپنی جعلی ویب سائٹس بنائی ہوئی ہیں. خاص طور پہ دبئی کے جو ہے نا یہ لوگ آفیسز دکھاتے ہیں اپنے. صحیح ہے. میرے پاس بے شمار ایسے کیسز آتے رہتے ہیں. وہ بیچارے روتے ہیں، اپنی زندگی بھر کی پونجیاں ان کی تباہ ہو جاتی ہیں، اور بڑے
یہ اس وقت دیکھیں انٹرنیشنلی میں سب سے مخاطب ہوں، انٹرنیشنلی ایک اسلم پایا ہوا ہے، کاروباری انحطاط آیا ہوا ہے، کہیں پہ بھی اس وقت اچھے حالات نہیں ہیں۔ آپ لوگ خدا کے لیے جو آپ کو بولے نا کہ جی ادھر اتنے 1000 ریال کی آپ کو مل جائے گی جاب، یہ ہوگا وہ ہوگا، آپ کو لیٹر دکھائیں گے، یہ سب جعلی بنتے ہیں۔ اچھا یہ فراڈ سے بچنے کے لیے بھی کوئی وظیفہ؟ فراڈ سے بچنے کے لیے کیوں نہیں وظیفے بے شمار ہے۔ اللہم انی اعوذ بک من شر ھذا الغاسق، یہ ایک دعا ہے، یہ پڑھا کریں۔ اور شریروں کے شر سے بچنے کے لیے سورہ فلق اور سورہ ناس ہے، یہ بھی پڑھ لیا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو شریروں کے شر سے بچائے۔ اور اگر شک ہو تردد ہو تو استخارہ کر لیں۔ بالکل استخارہ کریں، اور استخارے میں جو اس کو اشارہ ملے، بعض دفعہ اشارہ نہیں ملتا دوسری دفعہ کریں، تیسری دفعہ کریں، نہیں ہوتا تو پھر کسی نیک بندے کو ڈھونڈیں، اس سے استخارہ کروا لیں۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے نا، اللہ کریم ضرور انشاءاللہ مدد فرمائے گا۔ ٹھیک ہے۔ اور جیسے آپ نے طریقہ عرض کیا کہ استخارے کے بہت سارے طریقے ہیں، ان میں سے نماز کا طریقہ بھی ہے۔ نماز والا طریقہ میں سب سے اوتھینٹک سمجھتا ہوں کہ یہ نبی کی سنت سے ثابت ہے اور حضور علیہ السلام کا حکم موجود ہے۔ ٹھیک، زبردست۔ حضور جو اوقات کی بات ہو رہی تھی، یہ جو زوال کا وقت ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد صبح کا وقت ہوتا ہے، ان کی بھی بڑی تاثیر ہے کہ اس وقت کون سا عمل کرنا ہے، اس کا بھی بڑا فرق پڑتا ہے۔ روزی کے لیے سب سے بہترین نبی کریم علیہ السلام کی ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ جو سورج نماز فجر کے بعد بیٹھا رہا، سورج طلوع ہو گیا، یہاں تک کہ سورج طلوع ہو گیا، سورج طلوع ہونے کے بعد اگر اس نے 2 رکعت نفل پڑھے، یہ 2 رکعت کس کے ہیں؟ اشراق کے۔ اشراق کے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کون صاحب کہاں سے؟ ہیلو السلام علیکم۔ جی محترمہ، ٹی وی کا والیوم بالکل بند کر دیں، آپ کی آواز ہم تک پہنچ رہی ہے۔ کیا مسئلہ ہے، کیا سوال آپ پوچھنا چاہتی ہیں؟ ہیلو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی میں یہ مولوی صاحب سے مطلب یہ پوچھ رہی تھی کہ مطلب حاملہ عورت جو ہے تو وہ روزے رکھ سکتی ہے کہ نہیں؟ اچھا، حاملہ عورت روزے رکھ سکتی ہے اس صورت میں کہ جب اس کی جان کو کوئی خطرہ نہ ہو، اجازت ہے، شریعت نے اجازت دی ہے۔ اسی طرح وہ عورتیں جو اپنے بچوں کو فیڈ کراتی ہیں اپنا، ان کو بھی اجازت ہے کہ وہ روزے نہ رکھیں اگر ان کی طبیعت اتنی خراب ہو جائے کہ وہ ان کی جان پہ بن آئے، اور وہ اگر مزید بچے کو فیڈ کرا کے روزے کی حالت میں کرے گی تو گھر کے کام کاج نہیں کر سکے گی، گھر میں فتنہ فساد ہو جائے گا، تو ایسی صورت میں اسے روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، لیکن بعد میں اس کی تعداد کو پورا کرے گی، بعد میں قضا پورا کرے کرنا گی۔ پڑے گا، جی فرض ہاں، روزوں کی بالکل۔ جو علت ہے وہ اس پہ لگے گی۔ ٹھیک، مناسب آپ نے فرمایا۔ اچھا یہ مسئلے ہیں، ہر گھر میں مسئلہ ہے، خواتین کے ساتھ بھی ہے، مرد حضرات کے ساتھ بھی ہے۔ زیادہ تر مرد حضرات کے ساتھ جو مسئلے ہیں وہ باہر کے ہیں، روزی اور رزق کے ہیں۔ خواتین کے مسئلے اپنی نوعیت کے ہیں، جی مزاج شوہر کا نہیں ملتا، گھر میں سختی ہوتی ہے، ساس کے مسئلے ہیں، یہ ہے وہ ہے۔ کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ گھر میں کوئی ایسی چیز برآمد ہو جاتی ہے کہ سب ہکا بکا رہ جاتا ہے، یہ کہاں سے آیا، کوئی جادو کی علامت نظر آ رہی ہے، جی گوشت لو تھوڑا خون، اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں جی، ان کی زیادہ تر وجوہات تو مجھے یہی سمجھ میں آتی ہیں جو اب تک کا میرا ذاتی مشاہدہ اور تجربہ ہے، کہ یا تو یہ کوئی بلی لے آئی ہوئی ہوتی ہے، اچھا، یا وہ کوئی چیل اوپر سے جو نا پھینک کر گئی ہوئی ہوتی ہے، اچھا، یا کوئی اور معاملات ہوتے ہیں۔ لیکن اس کے اگر آپ یہ کہیں گے کہ 90% 100% یہ کوئی جادوئی معاملات ہوتے ہیں تو ایسا نہیں ہے۔ اچھا، ہاں البتہ یہ ضرور ہے، جیسے کلیجی ہے، جی، پھیپھڑے ہیں، اچھا، بکرے کی سیری ہے، اچھا، اسی طرح وہ ایک چھانے کی ہڈی ہوتی ہے جو عموماً توڑ دی جاتی ہے جی جی، جو قربانی کے وقت، اگر وہ عام یہ کسائی بھی توڑ دیتے ہیں، اگر وہ ٹوٹی ہوئی نہیں ہے تو اس ہڈی پر باقاعدہ جادو کیا جاتا ہے اور اس سے تباہی پھیل جاتی ہے۔ اچھا، ہم جو مانگیں گے وہ تھوڑا ہوگا، وہ جو دے گا وہ زیادہ ہوگا۔